बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 42 करेंगे। इसमें हमने पढ़ना है जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी के बारे में। लास्ट लेक्चर में भी यही टॉपिक जो वो डिस्कस हो रहा था, तो उसमें हमने देखा स्ट्रेस के बारे में, जेंडर डिफरेंसेस इन स्ट्रेस एंड रिएक्शन टू स्ट्रेस, और उसके बाद हमने मैरिज के बारे में देखा, इफ़ेक्ट ऑफ मैरिज ऑन स्ट्रेस कंडीशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और प्यार प्यार कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं आज का अपना लेक्चर, जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा साइकोपैथोलॉजी क्या है, मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारियों को जो है उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। ये आपने अच्छे से याद रखना है। स्टीरियोटिपिकली ये समझा जाता है कि दिमागी बीमारियां जो हैं वो औरतों में ज़्यादा होती हैं मर्दों के मुकाबले में। औरतें जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेती हैं, और लेकिन ये स्टीरियोटिपिकली कह रहे हैं गलत अकायद के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे ही ट्रेडिशनली हेल्ड बिलीव्स जो हैं वो हम देखेंगे, यानी कि स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। हिस्ट्रिया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक टू वुमेन स्पेशली यंग गर्ल्स, यानी कि हिस्ट्रिया कहते हैं जिसमें आउटबस्ट हो जाता है, मतलब कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो उसके बाद फिर अचानक से फट पड़ते हैं। कोई भी बंदा सामने आता है तो उस पर सारा गुस्सा वगैरह उतार देते हैं, तो उस कंडीशन को, उस वाली बीमारी को कहते हैं हिस्ट्रिया। और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स ये समझा जाता है कि ये सिर्फ औरतों के रिलेटेड हैं और यंग गर्ल्स जो हैं उनको ही होते हैं। और ये समझा जाता है कि बहुत सी औरतें जो हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर फेस करती हैं, और कुछ मर्द होते हैं जिनको एंग्जाइटी होती है। और औरतें जो हैं वो कीड़े मकोड़ों से डरती हैं, जानवरों से डरती हैं, लोगों से भी डरती हैं, और उनके फोबियास वगैरह होते हैं। जबकि मर्द जो हैं वो बहादुर होते हैं, किसी चीज़ से भी नहीं डरते, और फोबियाज उनमें डेवलप नहीं होते। और औरतों में डिप्रेशन जो है उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि यह समझा जाता है कि औरतें जो हैं वो नेचुरली फितरी तौर पर उनके अंदर उदास होने की फीलिंग जो है वो पाई जाती है, और ये जो है वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। हैबिट डिसऑर्डर, स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहलिज्म आर मेंस प्रॉब्लम, यानी कि ख़राब आदतें, स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल जो हैं ये मर्दों के मसाइल समझे जाते हैं। और भी बहुत सारी गलत परसेप्शंस हैं सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में, जबकि मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक कोई भी इस किस्म की चीज़ जो है वो देखने में नहीं मिली। यानी कि ये जितने भी बिलीव्स हैं ये जस्ट स्टीरियोटाइप्स हैं, ऐसा नहीं होता। मेंटल इलनेसेस जो हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों जेंडर्स में सेम ही होती हैं। जबकि सिर्फ दो बीमारियां जो हैं उनका रेट हाई देखा गया वुमेन में, मूड डिसऑर्डर्स एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये दो जो बीमारियां हैं ये औरतों को ज़्यादा होती हैं, और मर्द जो हैं उनको ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। मेन आर हैव हायर रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। और औरतें जो हैं ज़्यादातर उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि अगर मर्द जो हैं वो स्ट्रेस में होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे होंगे, तो वो स्मोकिंग वगैरह और अल्कोहल और इस किस्म की चीज़ों की तरफ जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। जबकि औरतें जो हैं अगर उनको स्ट्रेस हो रहा है और डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन में, वो फिर डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं, यानी कि वो ज़ाहिर कुछ नहीं करती हैं और अपने अंदर रख रखे और वही चीज़ें सोच सोच के तो दिमाग ख़राब कर लेती हैं। मसाइल हर इंसान के साथ होते हैं। मसाइल से मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीखनी चाहिए, और बाकी तो तमाम मसाइल जो हैं वो अपने अल्लाह से शेयर करें, तो इस तरह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रह सकती है। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने
بنایا ہے مینٹل پیشنٹس کے بارے میں، یعنی کہ کب ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی انسان جو ہے وہ مینٹل النس سے گزر رہا ہے یا کوئی انسان مینٹلی ill ہے۔ بہت سارے ایسے سائیکولوجسٹ ہیں جن کا یہ اوپینین ہے کہ انہیرنٹ بائس ان ڈائگنوسس اینڈ آئیڈینٹیفائنگ پروسیجر، یعنی کہ ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے نا، تو ان کو انہیرنٹ بائس وہ کرتے ہیں ڈائگنوسس میں اور آئیڈینٹیفائنگ میں، یعنی کہ صحیح والا پروسیجر انہوں نے یوز نہیں کیا، جبکہ اپنے بائسز جو ہیں وہ یوز کیے ہیں۔ بائس جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اسی بائس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وومن جو ہیں وہ زیادہ مینٹلی ill ہوتی ہیں اور ان کا ریٹ جو ہے وہ ہائر ہے۔ ڈی ایس ایم جو کہ اے پی امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن نے بنایا ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق کیا ہے، اس کا پہلا ورژن آیا 1952 میں، دوسرا 1968 میں اور تھرڈ ایڈیشن 1980 میں آئی۔ یہ ڈیٹیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور سلائٹلی ریوائزڈ ایڈیشن اور پھر آیا 1987 میں، ویسے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی ایس ایم 5 میں بتائے گئے ہیں 240 ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز، اور اس میں جو ہیں وہ سمٹمز بیان کیے گئے ہیں۔ ملٹی ایکسل سسٹم ہے اور 5 ایکسس کے مطابق اور ڈائمینشنز کے مطابق جو ہے وہ بیماریوں کی ڈائگنوسس کا، یعنی کہ ایک بڑا سسٹم بنایا گیا ہے جس کے مطابق بیماریوں کی پہچان کی جاتی ہے۔ یہ اس ڈائگنوسٹک والے نا پورے پیراگراف میں اس نے بس ڈائگنوسٹک کرائٹیریا، اس میں آپ نے بس صرف ایک ہی بات یاد رکھنی ہے کہ ڈی ایس ایم 5 میں 240 کرائٹیریاز جو ہیں، ڈی ایس ایم کور کرتا ہے 240 ڈفرینٹ ڈائگنوسس کو، اور اس میں جو ہے وہ ملٹی ایکسل سسٹم ہے اور 5 ایکسس اور ڈائمینشن یوز کیے گئے ہیں۔ بس اس پیراگراف میں آپ نے یہی یاد رکھنا۔ ایشو آف جینڈر بائس ان ڈائگنوسس آف کلینیکل ڈس آرڈر، جو ملٹی ایکسل سسٹم ہے ڈی ایس ایم 5 کا، وہ انہیرنٹ جینڈر بائس پر جو ہے وہ لائی کرتا ہے، اور بہت سارے پروفیشنلز نے اس کو کریٹیسائز بھی کیا ہے۔ اور ڈی ایس ایم 5 کے مطابق وومن جو ہیں ان کے بیہیویئر پرابلمس زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی پیتھولوجی میں بھی زیادہ جو ہے خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے میں ڈائگنوسس کے مطابق مین کو جو ہے وہ ایز اے نارم کنسیڈر کیا گیا ہے، یعنی کہ دونوں کو الگ الگ کنسیڈر کر کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو نہیں سمجھا گیا، بلکہ مین کو، مرد جیسا بھی ہے، اس کو ایز اے نارمل کنسیڈر کیا گیا ہے، اور پھر عورت کا جو بیہیویئر ہے اس کو مرد کے بیہیویئر سے کمپیئر کر کے عورت کو جو ہے وہ مینٹلی ill ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے مطابق پھر پروفیشنلز نے میل بائیسڈ نارمز جو ہیں وہ ڈسکور کیے ہیں۔ مرد کی پرسنالٹی جو ہے اس کو ایز اے نارمل کنسیڈر کیا گیا، اور عورت کو جو ہے وہ ایز اے ایب نارمل یا پیتھولوجیکل کنسیڈر کیا گیا۔ اسی طرح یہ جو میل بیہیویئر ہیں، کمپٹیٹیونیس، اسرٹیونیس اینڈ انڈیپینڈنس اینڈ اگریسو ایٹیٹیوڈ، اس سب کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا نام دیا گیا، جبکہ فیمیل کا جو ایموشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو سائیکوپیتھولوجی بتایا گیا۔
یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ریپڈ وومن ہے، ایسڈ برنڈ وومن ہے، وہ اگر خود کو ڈپریسڈ، آئسولیٹڈ، فوبیک کنسیڈر کرتی ہے، اس کو اس قسم کی یہ ڈیزارڈرز محسوس ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ڈس آرڈرڈ سمجھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہے، جبکہ اس کی جو مسائل ہیں ان پر توجہ دے کے اس کو سولو کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ بہت سارے پرسنالٹی ڈس آرڈرز والے جو کلینیکلس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوور ڈائگنوز یا انڈر ڈائگنوز کسی بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر کو میلز یا فیمیلز میں جو ہے وہ جینڈر اسٹیریوٹائپس یا سوشل اسٹیریوٹائپس کی بیس پر نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے بیہیویئر کو ایز اے سیپریٹ اینٹیٹی دیکھ کے اچھے سے جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ ٹیپیکل جینڈر بیہیویئرز لائکلی ٹو بی ڈائگنوزڈ ایز ڈس آرڈرز، یعنی کہ کچھ ایسے بھی بیہیویئر ہیں، میل بیہیویئر ہیں یا فیمیل بیہیویئر ہیں جو کہ نارمل ہیں اس جینڈر، لیکن ان کو ایز اے ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ اسکیزو ٹیپیکل پرسنالٹی ڈس آرڈر سمجھا جاتا ہے اس کو پرویسو پیٹرن آف سوشل اینڈ انٹر پرسنل ڈیفیسٹس۔ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے، اور جو کلوز ریلیشن شپ کی کیپیسٹی ہے مینٹل حساب سے کوگنیٹیو یا پرسیپچول، تو وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بیہیویئر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسکیزوٹائپیکل پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے جب سوسائٹی کے نارمز جو ہیں ان کو کوئی بندہ اگر نہیں مانتا، ان کو وائلیٹ کرتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے نارمز جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں اور بندہ ٹھیک ہو، اس لیے یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہیں لیکن ان کو ایز اے ڈس آرڈر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر اسے کہتے ہیں۔ اور اس میں پھر فزیکل کروئلٹی، ظلم بھی کیا جاتا ہے، ٹیلنگ لائز، اسٹیلنگ، فائٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایز اے پرابلمس ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ ٹریڈیشنل میل رول کی جو ایگزیجریٹڈ پکچر ہے، یعنی کہ میل کو جیسا سوسائٹی کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، تو وہ والی چیز جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اور کچھ ایسے ڈسکرپشن ہیں جو کہ فیمیل جینڈر رول سمجھے جاتے ہیں غلط عقائد کے مطابق، اور وہ ہے پرویسو اینڈ ایکسیسو نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر، یعنی کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ پسند کرتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے بہت زیادہ، اور وہ مطلب کہ وہ ماتحت رہنا پسند کرتی ہیں اور سپریشن سے ڈرتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر، جبکہ سوسائٹی جو ہے اس کو فیمینن رول سمجھتی ہے اسٹیریوٹیپیکلی۔ کلچرلی پروموٹڈ بیہیویئرز دیٹ کین بی لیبلڈ ایز مینٹل ڈس آرڈر۔ کچھ ایسے بھی کلچر کے بیہیویئر ہیں جو اگر حد سے بڑھ جائیں گے تو وہ پھر ایسے سمٹمز بن جائیں گے جو کہ بیماریاں ہیں، مینٹل ایلنس، اینگزائٹی ان وومن کو ٹرین کیا جاتا ہے شروع سے کہ وہ مردوں پر ڈیپینڈنٹ رہیں، اور ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں ان کے پروٹیکٹرز ہیں، ان کے سیویئرز ہیں، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر جو ہے وہ نہیں نکل سکتی
مردوں کے بغیر، اور مرد جو ہیں وہ باہر کی دنیا کو بہت زیادہ فیس کرتے ہیں، اور مرد جو ہیں وہی لڑکیوں کی پڑھائی کے بارے میں، ان کے پیشے کے بارے میں، ان کے آنے جانے کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں بھی فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر عورتیں جو ہیں وہ خود کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس جو ہیں وہ نہیں لے سکتی۔ پھر جب ان کو کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو پھر ان کو انگزائٹی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ساری وومن جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں انگزائٹی اور ہیلپ لیسنس کی فیلنگ میں۔ یہ ہوتا ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، یعنی کہ اگر کوئی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی فار ایگزامپل لڑکی کو سٹارٹ سے ہی اگر صرف گھر کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، اس سے کوئی اس کا دماغ استعمال کروایا ہی نہیں ہے، کوئی ڈیسیژن اس سے کبھی لیا ہی نہیں ہے، ایون کہ اس کی شادی جو ہے وہ بھی اگر میل ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں گھر کے بڑے، تو پھر جب اس کی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کا ٹائم آئے گا تو وہ خود کو ہیلپ لیس فیل کرے گی اور انگزائٹی اس کو ہوگی، کیونکہ اس نے زندگی میں کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے چھوٹے فیصلے سے لے کر بڑے سے بڑا فیصلہ اس کی زندگی کا جب کوئی اور کر دے تو پھر اس کو کہاں سمجھ ہوتی ہے کوئی بھی فیصلہ لینے کی۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں کو ان کی پرسنل لائف کے فیصلے خود کرنے دینا چاہیے۔ ان کو پہلے عقل بھی دیں، ظاہر ہے، سکھائیں سب کچھ، ایجوکیشن، پڑھائی اور باقی سب کچھ، پھر ان کے بعد ان کا مائنڈ بھی تو ویسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے نا، جیسے ایک لڑکے کا ڈیولپ ہوتا ہے ویسے ہی لڑکی کا بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ ڈیسیژن لے سکتی ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، ان کی وجہ سے پھر لڑکیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے شروع سے کہ انہوں نے صرف مین کو یا دوسروں کو خوش کرنا ہے، اور ان کو ہر وقت فیئر آف فیلئر لگا رہتا ہے کہ ان کو اگر کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وومن کے اندر انگزائٹی لے کے آتی ہیں۔ وومن اینڈ فوبیاز، بچپن سے ہی لڑکیوں کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے ڈرنا، جانوروں سے ڈرنا، اور اگر کوئی اجنبی آ جاتے ہیں، کوئی مختلف قسم کی سچویشن آ جاتی ہے تو اس سے ڈرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور پروٹیکٹرس ڈیپینڈنس کی فیلنگز کے علاوہ مدرس جو ہیں وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہیں، یعنی کہ پروٹیکٹرس، پرسیو پروٹیکٹرس، اس کا یہ مطلب ہے نا کہ عورت کو، لڑکی کو شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کی فادر جو ہے وہ مات کریں گے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور پھر اس کے سامنے مدر جو ہے اس کی رول ماڈل ہوتی ہے، اور مدر جو ہیں ان کو بھی فوبیاز ہوتے ہیں، فیئرس ہوتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں چھپکلی نہیں مار سکتی، تو اب ان کی اولاد آگے کیا ہی چھپکلیاں مارے گی، وہ تو چھوٹی چھوٹے کیڑوں سے بھی ڈر جائے گی۔ تو لڑکے جو ہیں ان کے لیے رول ماڈل جو ہوتے ہیں ان کے فادرس ہوتے ہیں، اور فادرس کو کوئی فیئر فوبیا جو ہیں وہ سکھایا ہی نہیں گیا بچپن سے، تو پھر وہ جو ہیں وہ فیئر لیس ہوتے ہیں، اور لڑکیوں میں پھر اس وجہ سے فوبیاز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ وومن اینڈ ڈپریشن، ڈپریشن جو ہے وہ دکھ کی، کسی بھی دکھ کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو مردوں کو شروع سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے مضبوط بننا ہے، بہادر بننا ہے، اور اپنا دکھ، پریشانی یا کوئی بھی غم جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا، جبکہ لڑکیوں کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز، اپنے دکھ جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان کریں، اور زیادہ تر عورتیں جو ہیں ان کو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کوئی فوتگی وغیرہ بھی ہو تو عورتیں جو ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اور مرد جو ہیں ان کو کم ہی روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو یہ مرد کا رول جو ہے وہ سوسائٹی میں ایسا ہی ہے۔ اور عورت کو جو ہے وہ اگر اپنا روتی ہے تو اس کو اس چیز پر جو ہے وہ نہیں روکا جاتا، لیکن اگر وہ اپنے غصے کا اظہار کرے گی تو اس چیز پر اسے روکا جائے گا۔
تو ایسی سچویشن، یہ ساری سچویشنز پھر عورت کو لے کے جاتی ہیں ڈپریشن کی طرف۔ سم فیکٹس اباؤٹ جینڈر ڈفرینسز ان سائیکوپیتھولوجی۔ اسکیزوفرینیا والی جو ڈیزیز ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ جلدی شکار ہوتے ہیں اس بیماری کا ایز کمپیئر ٹو وومن، اور میجر ڈپریشن جو ہے وہ وومن میں زیادہ کامن ہے ود ریشو آف 2:1، یعنی کہ 2 عورتوں کو اور 1 مرد کو جو ہے اس حساب سے ڈپریشن، جنرل ڈپریشن ہوتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی ڈفرینسز دیکھے گئے ہیں۔ ڈستھائمیا جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا ریشو کیا ہے 2:3:1، یعنی کہ 2 سے 3 عورتیں جو ہیں ان کو ڈستھائمیا ہوتا ہے اور 1 مرد کو ہوتا ہے۔ پریولینس آف ڈپریشن جو ہے وہ ابھی ڈبل ہے وومن میں ایز کمپیئر ٹو مین، اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں وہ زیادہ مین میں ہوتے ہیں۔ سبسٹینس ریلیٹڈ ڈس آرڈر، یہ مین جو ہے مین میں زیادہ ہے، وہ الکوہل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ود ریشو 5:1، یعنی کہ 5 جو ہیں وہ میل ہوں گے اور 1 فیمیل ہوگی ان الکوہل ڈیپینڈنس۔ ایمفیٹامین ڈیپینڈنس، اس میں ریشو ہے 3:1 4:1، یعنی کہ اس میں بھی مرد زیادہ ہیں۔ کنیبس، کوکین، ہیلوسینوجنس، اوپیٹس، یہ ساری ریشوز آپ نے یاد کر لینی ہے، مطلب کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اور باقی اتنی زیادہ ریشوز بھی نہیں آنی پیپر میں کہ سارا پیپر میں بس یہی پرسنٹیجز ریشوز بنی ہوئی ہوں گے، کوئی 5-10 MCQs ہوں گے، باقی تو نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی اس میں یہی بتایا گیا کہ سبسٹینس ریلیٹڈ ڈس آرڈر جو ہیں جس میں کسی یعنی کہ ڈرگز وغیرہ جو ہیں ان میں زیادہ مین کو دیکھا گیا ہے، اور وومن جو ہیں ان کو ہائر رسک ہوتا ہے سیڈیٹیوز کا، ہپنوٹکس اینڈ اینگزولائٹکس، یہ ساری ڈرگز وغیرہ میں آتی ہیں، کچھ فارماسیوٹیکل ڈرگز ہیں اور کچھ دوسری والی ڈرگز ہیں، ایڈکٹیو ڈرگز۔ اور وومن جو ان کو زیادہ پینک اٹیک ہوتے ہیں، سوشل فوبیاز بھی وومن کو زیادہ ہوتے ہیں، گروفوبیا بھی زیادہ ہوتا ہے وومن میں، اور OCD میں کوئی جینڈر ڈفرینسز، OCD میں اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں کوئی جینڈر ڈفرینسز نہیں دیکھے گئے۔ کنورژن ڈس آرڈر جو ہے وہ بھی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے ود ریشو آف 2:10:1، اینڈ وومن جو ہے 95% وومن کو ہوتا ہے سومیٹیزیشن ڈس آرڈر پیشنٹس ہیں۔ US میں یہ والی جو بیماری ہے وہ مردوں میں بہت زیادہ ریئر ہے، اور باقی کلچرز کا جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر میں کوئی جینڈر ڈفرینسز نہیں پائے جاتے۔ ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ کامن ہے ود ریشو 3:9:1۔ سیکشول ڈسفنکشن پیرافیلیاز جو ہے وہ ریئرلی ان وومن ہے، اینڈ مین ٹو وومن ریشو از 20:1، یعنی کہ یہ 20 مردوں کو ہوگا اور 1 عورت کو ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں بہت ساری ہم نے پرسنٹیجز پڑھی ہیں، تو آپ نے یہ اگر آپ کو اتنا بھی پتہ ہو نا کہ یہ وومن میں زیادہ ہوتی ہے یا مین میں زیادہ ہوتی ہے، تو بھی جو ہے آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر لیں گے۔ اور باقی یہ جو ہیڈنگز ہیں ان کے شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ کلچرلی پروموٹڈ بیہیویئرس، یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے۔ پھر کلچر میں کیا ہے، عورت کو انگزائٹی، فوبیا اور ڈپریشن، یہ 3 ہیڈنگز جو ہیں یہ آپ نے دینی اور پھر اس کے ساتھ یہ ایکسپلین کر دینا ہے۔ باقی یہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا والے میں بہت سارا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جو میں نے آپ کو ایک لائن بتائی ہے نا، بس آپ نے وہ یاد رکھ لینی ہے۔ اور یہ جو اسٹیریو ٹائپس ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔
اور باقی آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.